पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के अंदर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, ईरान जंग को लेकर बातचीत और अहम पाकिस्तान अफवाज ने जो अपना स्पेशल एक एयर रिफ्यूलिंग यूनिट मशरकी सऊदी अरब के अंदर तैनात किया है, उसके ऊपर भी शायद बातचीत। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जो अभी हाल ही में मुलाकात हुई है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, उसके ऊपर कई मौजुआत के ऊपर बातचीत हुई, जिसके अंदर पाकिस्तान जो एक तरीके से मीडिएशन आप कह लें कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिस सिलसिले के अंदर पाकिस्तानी आर्मी चीफ CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान पहुंचे हुए थे। वहां पे उनकी ईरान की क़यादत से मुलाकात हुई। ये सब कुछ ऐसे वक्त पे हो रहा है जब पाकिस्तान के हजारों, एस्टिमेट ही कर सकते हैं, हजारों की तादाद में अफवाज या सिपाही जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस सिलसिले को मजीद समझने के लिए इस डिप्लॉयमेंट को हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान। एक बार फिर थैंक यू सो मच अपने कीमती वक्त से टाइम निकालने का जनरल तारिक आपका। तो पहले तो ऑफ द बैट, ये जो पाकिस्तानी अभी वहां पे मौजूद हैं उनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी अभी ये जो स्पेशल ये सऊदी अरब के फोर्सेस हैं उन्हें लीड करते हैं एक तरीके से। ओवरऑल क्या आपकी असेसमेंट है इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज की सऊदी अरब के अंदर? वो एक थोड़ा मुश्किल है इसका एक फर्म किस्म का जवाब देना, इसलिए कि हर चीज़ छुपी हुई है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाएं और अगर एनालाइज करें इसको, तो इसमें पाकिस्तान से इस खित्ते के अंदर असल में काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और UAE और सऊदी अरेबिया आपस में इनके कोई डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन UAE की अलाइनमेंट ज़्यादातर इजराइल और इंडिया के साथ है और सऊदी अरेबिया का अलाइनमेंट भी शिफ्ट हो रहा है। इतना अमेरिका के साथ नहीं है जितना रीजन के साथ है। लेकिन हुआ ये कि अगर हम इसको देखें तो एक एग्रीमेंट हुआ था पिछले साल सितंबर में, डिफेंस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ आपको, ये एग्रीमेंट ही होता है, पैक्ट नहीं होता, एनफोर्सेबल नहीं है। लिहाजा ये एक सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा था, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये फाइनलाइज नहीं हो रहा था और सालों से चल रहा था। ये एक्सेलरेट हुआ जब कतर के ऊपर इजराइल ने बमबारी की थी सितंबर 2025 में। अब उसमें जो रवैया यूनाइटेड स्टेट्स ने दिखाया गल्फ के अंदर कि उस पर कोई असर भी नहीं हुआ, ना उसने कोई दफा किया कतर का या गल्फ का, तो एक अंदाज जो उनका था उससे एक शक पैदा हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स गल्फ को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता और कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो शायद उसकी वजह से ये डिफेंस एग्रीमेंट एक्सेलरेट हुआ उस वक्त, और एक्सेलरेट हुआ और कुछ फैसले हो गए, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट और सेनेट में ये रेटिफाई नहीं हुआ, लिहाजा ये पैक्ट तो हुआ नहीं। दूसरी बात ये है कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंटरिम गवर्नमेंट से। इंटरिम गवर्नमेंट इज नॉट अ लीगल गवर्नमेंट जो कि इस तरह के एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। बहरहाल ये एक फैसला हुआ और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का कोई ना कोई समझौता हुआ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया को जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान हमेशा अपनी फ़ौज उनके लिए भेज सकता है, कोई ऐसा एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, एंड इट्स हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो। लिहाजा अभी ये फ़ौज उधर पहुंच गई। अभी इसका सवाल ये पैदा होता है, व्हाट्स द थ्रेट, किसके खिलाफ इस्तेमाल होगी? तो वो तो हमें नजर नहीं आ रहा। इज इट सिंबॉलिक? तो अगर सिंबॉलिक है तो फॉर व्हाट? फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी? ड्रॉप साइट और फाइनेंशियल टाइम ने तो इसके ऊपर काफी कुछ लिखा भी है।
تو یہ ایک سناریو بنتا ہے کہ ایکسچینج آف ملٹری سروسز، سمبولک ویزیبلٹی. تو وہاں پر ہم چلے گئے ہیں ایک اسکواڈرن جہاز کا لے کر اور کوئی 13,000 ٹروپس. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو offensive anywhere. دیر از نو ویزیبل offensive on سعودی عربیہ. تو یہ کس لیے وہاں پر گئے ہیں؟ تو اگر اس سیناریو کو دیکھیں تو یہ تو سمبولک ہے، اور اس کے بدلے میں یو اے نے جو پیسے مانگے ہیں وہ ہم کو پیسے سعودی عربیہ نے دے دیے. تو از اٹ پیمنٹ فار سروسز اور از اٹ کلوزر ریلیشن شپ؟ مجھے ابھی اس کا میں کوئی کلیریفائی نہیں کر سکتا. لیکن کیوں کیا پاکستان نے، اور یہ ٹائمنگ کیوں ہے اس پر؟ تو لیٹس گو ٹو سیناریو 2. سیناریو 2 کے اندر یو اے ای جو ہے وہ ایک تو انڈیا کے ساتھ مل کر کچھ پیکس بھی سائن کر رہا ہے، دوسرا سعودی لیڈرشپ کو چیلنج بھی کر رہا ہے اس ریجن میں. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا، انڈیا نے ایک بہت بڑا کنسنٹریشن کیا ہے فوجوں کا اور آرمیز کا، ایئر فورس کا پاکستان کے بارڈر کے اوپر، اینڈ دے کین ایٹ اینی ٹائم ڈو سم تھنگ لائک اے سرپرائز اٹیک. تو اگر پاکستان کوئی ایسا ایسٹ باہر رکھے جو کہ سیلف سسٹیننگ ایسٹ ہے، اس میں ایئر ٹو ایئر ریفیولرز بھی ہیں، اس کے اندر ایویکس بھی ہیں، انٹیلیجنس بھی ہے، تو اگر وہ باہر کچھ اس طرح رکھے تھیٹر سے باہر، تو فریڈم آف موومنٹ، لبرٹی آف ایکشن اپنے پاس ریٹین کرتے ہیں اس پاسبلٹی کے خلاف. تو یو کوڈ سے دس از اے سیناریو 2. تیسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ ہارموز کو سرکموینٹ کرنے کے لیے پائپ لائن بچھا رہا ہے، گوئز تھاؤزنڈ آف کلومیٹرز اکراس سعودی پیننسولا ریڈ سی کے اندر، اور وہاں پر ہوتی تھریٹ ہے. ہوتی تھریٹ مائٹ مٹیریلائز، تو شاید اس کے لیے بھی ہے. تو یو اے تھریٹ ٹو سعودی عربیہ، انڈین تھریٹ ٹو پاکستان، ہوتی تھریٹ ٹو پائپ لائن. اگر یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو دس فورس میک سم سینس فار سم ٹائم، لیکن ٹیمپرری ہے. جب یہ تھریٹ ختم ہو جائے گا واپس آ جائیں گے. لیکن جو تھرڈ سناریو یہ ہے کہ یہاں پر ری الائنمنٹ ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. انہوں نے ایران کا، انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہا ہے کہ پلیز لفٹ دا بلاکیٹ. دے سیم ٹو بی مور انٹیگریٹڈ پاکستان اور ایران کے ساتھ. اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان یہ ایک سٹیپ ہے، فرسٹ سٹیپ ٹورڈز آلٹرنیٹیو یونائٹڈ اسٹیٹس جو ریجن کو پروٹیکٹ کر رہا ہے یا اس کو حفاظت کرتا ہے پورے اس خطے کو، اس کا یہ پہلا قدم ہے. اور اس کے اندر ٹرکی اور ایجپٹ بھی شامل ہوں گے. اور میری اپنی رائے ہے کہ ایران کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو ابھی اس وقت ایجپٹ اور ٹرکی جو ہے وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں، سعودی عربیہ بھی شامل ہو رہا ہے. تو شاید یہ اس سلسلے میں ہے. اور اگر یہ ہے تو پھر یہ ایک ریجنل ایک ری سیٹ ہوگا جس کے اندر چائنا اور رشیا بھی سپورٹ کریں گے. اس کو ان کے سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ ایک سناریو ہے جو آپ پینٹ کر رہے ہیں. آپ نے 3 سناریوز لے آؤٹ کیے ہیں. ایک تو آپ نے کہا ہے کہ انڈیا تھریٹ اور ایک طریقے سے اسٹریٹجک ڈیپتھ یہاں پہ سعودی کے اندر شاید ملے. دوسرے سناریو میں پائپ لائنز اور ہوتیز کی بات کی آپ نے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے بھی آپ نے کہا، اور تھرڈ آپشن کے اندر آپ نے کہا کہ ایک نیا ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر جس کے اندر پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ایران شامل ہیں. اچھا، اس کے اندر اگر یہ ہوتا ہے، لیٹس سے ایک لانگ شاٹ ہے، آپ کی اسیسمنٹ ہے، کیونکہ جو تاثر پیدا کیا جا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بھائی ایران کے خلاف جو سعودی کو ایران سے تھریٹ ہے، اب وہ تھریٹ ہے نہیں ہے، یا کیلکولیشنز چینج ہو گئی ہیں. متحدہ عرب امارات اور جو سعودی عرب کے سفیر فارن منسٹرز ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے یو اے ای کے اندر. تو یو اے ای کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرے گا؟ انڈیا کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور ٹو یورپ، وہ کس طریقے سے اس کے اندر آ کے ہوگا؟ کیونکہ اگر آئی ایم ای سی تو اس کا مطلب ختم ہو گیا، وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا پھر. اور اسرائیل اس کو کس طریقے سے لے گا؟ کیونکہ اسرائیل کے جو ایک تاثر ہے کہ ہم جو پائپ لائنز ہیں وہ ہارموز کو بائی پاس کر کے اپنی طرف ہم لے کے آئیں گے، اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ. گو اہیڈ.
دیکھیے جی، یہ جب ہم نے یہ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ دس از دی ایج آف کوریڈور وارز، اور اس کے اندر جو نیو گلوبل ری الائنمنٹ ہو رہی ہے وہ ہے سپلائی چینز کو کنٹرول کرنا اور کوریڈورز کو جو ان سے اسٹیبلش کرنا. اس میں چائنا کا بی آر آئی اور سی پیک کا اس کا ایک حصہ ہے، اور اسرائیل نے آئی میک جو سا کیا تھا انڈیا مڈل ایسٹ یورپین کوریڈور، جو کہ سعودی عربیہ کے پیننسولا اور ریڈ سی سے گزرتا ہے. PG2 اس کا حصہ ہے، اور یورپ نے اپنا گلوبل گیٹ وے کا ایک کوریڈور تیار کیا تھا، کر رہے تھے یا اناؤنس کیا تھا. اب یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پریزنس ہے یہاں پر گلف کے اندر، یہ تو اس وقت شروع ہوا تھا جب سوویت یونین افغانستان میں آ رہا تھا اور وارم واٹرز کی طرف اس کا ایک تھریٹ تھا، تو وہ اس کے سلسلے میں انہوں نے وہاں پر اس کے لیے کانسنٹریٹ کیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس نے. لیکن سوویت یونین چلا گیا. جب سوویت یونین چلا گیا تو ایک اور وہاں پر کوئی بات چیت شروع ہوگی، آئل پروٹیکشن، پیٹرو ڈالر اور اس طرح کی چیزیں. لیکن زیادہ تر وہ یہ سپلائی چینز کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. اب جب یہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، آئی میک کا تو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے تو یو اے ای اور سعودی عربیہ کے آپس میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے. یو اے ای جو تھا کوشش کر رہا تھا ریڈ سی کو کنٹرول کرنے کا، سوڈان، صومالیہ، یمن وغیرہ، اسی کے اندر انٹرفیرنس ہو رہی تھی. ہفتار کو اس لیے انہوں نے شامل کیا ہوا تھا اس کے اندر لیبیا کا، تو وہ ابھی کلیپس ہو رہا ہے وہ والا. تو آئی میک ہوگا نہیں، آئی میک نہیں ہوگا تو PG2 نہیں ہوگا. اور یہ چائنیز بی آر آئی جو ہے یہ اپنے پروٹیکشن کے لیے یہ ایک ریجنل فورس بنا کر اس کو، اس لیے میں نے کہا تھا چائنا وہاں پر ضرور اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا اس کا انفلوئنس. I know we have limited time and we'll continue this conversation later as well. جو ابھی ایران ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی تہران میں ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ، کوئی میسیجز بھی ڈیلیور ہوئے ہیں، تھوڑی پیش رفت ادھر بھی آ رہی ہے، بلاکیڈ بھی چل رہی ہے ہارموز کی امریکہ کی طرف سے، بہت موومنٹ ہو رہی ہے. کس طریقے سے آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک امریکہ نے اپنے آپ کو اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اس سے ڈی لنک نہیں کیا ہے. تو کیا ہم کچھ توقع رکھ سکتے ہیں اس پورے پروسیس سے؟ شاید یہ کسی کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سیز فائر یونائٹڈ اسٹیٹس نے مانگا تھا، ایران نے نہیں مانگا تھا. اس کے بعد نیگوسیشنز یونائٹڈ اسٹیٹس نے مانگا تھا، ایران نے نہیں مانگا تھا. اب جو میسیجز بھیج رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس بھیج رہے ہیں، ایران نے نہیں کوئی میسیج بھیجا. اس کے علاوہ جو ہم سن رہے ہیں کہ ابھی ٹرمپ نے ایکسٹینشن آف دا سیز فائر وہ مانگ رہے ہیں، ایران نے نہیں مانگا. there is nothing that Iran has put forward. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ میسج کیا ہے. دس میسج کین ریلیٹ ٹو دا کنٹرول آف ہارموز یا نیوکلیر ایشو کے اوپر جو بحث ہے اس پر ایران از ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ اینی کائنڈ آف ڈسکشن آن اٹ، تو اٹ بیکمز فیوٹائل. لیکن جو ہم بات کرتے ہیں اس کانفلکٹ کے بارے، اس میں جو ایک بنیادی جو بیسک چیز ہے جو ہم ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں، اسرائیل از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اے سیز فائر. تو جب تک اسرائیل کو یا یونائٹڈ اسٹیٹس کنٹرول نہیں کرتا یا ابینڈن نہیں کرتا یا پھر اسرائیل کو کچھ تباہ نہیں کرتا، دس وار از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ. اٹس اے ویری سمپل لاجک. As a military man with decades of experience، یعنی آپ کی دہائیوں کا تجربہ رہا ہے ملٹری کے اندر، اور آپ ان کچھ چند جنرلز میں سے، آفیسرز میں سے ہیں جو بہت یقین رکھتے ہیں سیپریشن آف پاورز کے اندر، اور ملٹری کا کام ملٹری سے ہی فوکس کرنے کے اندر، اور ہماری گفتگو کے اندر بھی آپ اوائڈ کرتے ہیں سیاست کے اوپر یا ڈپلومسی کے اوپر بات کرنے سے جنرل طارق. تو میرا سوال آپ سے آخری یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں اپنے آرمی چیف کو، اور فیلڈ مارشل وہ بھی آرمی چیف CDF بھی ہیں وہ، اور وہ ڈپلومیٹک ایک شٹل ڈپلومسی کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، آئی نو دس از ناٹ اے فیئر ایگزامپل، بٹ جنرل ضیاء نے بھی اپیرنٹلی میڈیشن کرنے کی کوشش کی تھی عراق اور ایران کے درمیان. سرکمسٹانسز ور کمپلیٹلی ڈفرنٹ دین، بٹ انہوں نے کوشش کی تھی. جنرل یایا نے بھی شٹل ڈپلومسی کی تھی چائنا اور امریکہ کے درمیان 1970-71 کے اندر. کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ آر یو
ڈو یو اپروو کہ یہ اس طریقے سے جو چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو اس وقت، اس کے اندر جو اقدامات لیے ہیں پاکستان کے آرمی کی لیڈرشپ نے اور اسپیسیفکلی آرمی چیف نے، کیا وہ صحیح اقدامات ہیں؟ علی، بات اصل میں یہ ہے کہ یو آر کوشچننگ آرمی چیف کا اس کے اندر رول جن سے ہے میڈیشن کا یا نیگوسیشنس کا. پوائنٹ یہ ہے، اور یو آر ریلیٹنگ اٹ ٹو ضیاء آلسو، اور یو آر ریلیٹنگ اٹ ٹو یایا آلسو. اچھا، یہ ایک بہت لمبی کہانی بن جاتی ہے کہ اس وقت آبٹیننگ انوائرمنٹ کیا تھا یایا کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح بات ہے، غلط بات ہے، اچھی بات ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ون مسٹ انڈرسٹینڈ وائی ڈڈ اٹ ہیپن اینڈ وائی واز ضیاء ڈوئنگ اٹ. ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن وہ ایک آبٹیننگ انوائرمنٹ ہے. ابھی اس وقت جو بھی ہے، it is not the question of whether it's the chief or whether it is Shehbaz Sharif. It is who is available. ایک کرائسس ہے، who is available, who is handling it. تو ابھی اس میں ہم اس کو پولیٹیسائز کر سکتے ہیں and we can take this discussion off track which is meaningless because یہ ریالٹی ہے کہ you have a CDF who is dealing with it. But that's it, and now he is dealing with it. What can we do about that? جنرل طارق، جب آپ کچھ کہتے ہیں تو اس میں بھی وزن ہوتا ہے، اور جب آپ کچھ نہیں کہتے تو اس میں بھی وزن ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. امید ہے کہ ہم اس کانورسیشن کو اگلے کچھ دنوں میں کنٹینیو کر سکیں گے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.